Darling, I am washing my car on the driveway, and can you come sit there and chat with me? Okay, you go and I am coming. Congratulations, you got the indefinite visa very soon. Yes, I am so happy today, and that is what I wanted. So he is trying to find me. ये है एपिसोड नंबर 8, 8वां किस्त जो मैं शुरू कर रहा हूँ वहीं से जहाँ मैंने एपिसोड नंबर 7 में इस स्टोरी को छोड़ा था। जब आमिर की बीवी ने बाहर खड़ी होकर लंबी बात की टेलीफोन के ऊपर, उसके बाद पुलिस की गाड़ियां आ गई, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ, और फिर उन्होंने एम्बुलेंस को भी कॉल किया और एम्बुलेंस ने आमिर की बीवी को हॉस्पिटल ले गया। तो पुलिस वाले ने फिर घर के अंदर आकर आमिर को फिर चौथी बार गिरफ्तार किया, यानी ये उसका चौथा अरेस्ट था इस सिलसिले में, उसकी बीवी के फॉल्स एलिगेशंस की वजह से। जैसे कि पुलिस ने एक बार आमिर को कहा था इस सवाल के ऊपर, जब आमिर ने पुलिस स्टेशन में पूछा था तो क्या अगर वो बार बार भी फॉल्स एलिगेशंस मुझ पे लगाए तो आप ये नहीं समझते हैं कि पहली बार वो फॉल्स था, आपको कोई इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई उसका रिपोर्ट नहीं मिला आमिर के ख़िलाफ़, यानी आमिर कह रहा था कि मेरे ख़िलाफ़ दूसरी बार भी नहीं मिला, यानी कि दूसरी बार भी नहीं मिला, आप इन्वेस्टिगेशंस करते रहे, मेरे ख़िलाफ़ आपको कुछ नहीं मिला, और फिर पुलिस ने खुद ही केस को क्लोज़ कर दिया। तो क्या वो हर बार जब आएगी एक फॉल्स एलिगेशंस के साथ तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी? तो इस पे पुलिस ने कहा कि जब भी कोई रिपोर्ट करता है हम अरेस्ट कर ही लेते हैं। Right then, watch your step. और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये ब्रिटिश लॉ में नहीं है, लॉ ये नहीं कहता, लॉ ये कहता है कि तभी पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है कि क्राइम्स का प्रूफ हो, उसका सबूत हो या फिर कोर्ट वारंट हो। लेकिन ये बदकिस्मती से चौथी मर्तबा इसी सिलसिले में पुलिस ने फिर उसको अरेस्ट कर लिया, आमिर को, और उसकी मासूम बच्ची जो उसके गोद में खेल रही थी उससे ज़बरदस्ती उन्होंने छीन लिया और सोशल वर्कर को बुलाकर उसके हवाले कर दिया और वो चाइल्ड केयर में चली गई, ना चाहते हुए भी। यानी दोनों माँ बाप बड़े इस मामले में केयरफुल थे कि कुछ भी हो जाए बच्ची चाइल्ड केयर में ना जाए। तो इसीलिए उसने 2 बार बाद में जो फॉल्स एलिगेशंस, जिसको सोशल वर्कर ने यानी उसको मजबूर किया था कि तुमने, और उसके सॉलिसिटर ने भी, कि तुम जाकर लगा लो वरना हम बच्ची आपसे ले लेंगे, चाइल्ड केयर में ले जाएंगे। तो इस डर से उसने इस फॉल्स एलिगेशन से पहले 2 और भी लगाए थे। तो अब चौथी बार ये अरेस्ट हुआ और बीवी चली गई एम्बुलेंस में। बहरहाल पुलिस ने इसको ले जाकर फिर सेल में बंद कर दिया, वही पुराना प्रोसीजर। फिर 24 घंटे के बाद उसको निकाल दिया, फिर इंटरव्यू रूम में ले गया, फिर उसको वैसे ही रूटीन के मुताबिक इंटरव्यू किया। फिर उसने ये हर चीज़ को दोबारा डिनाई किया कि हर बार गलत और अब भी गलत। फिर पुलिस ने आमिर को दोबारा बेल पे छोड़ दिया, यानी चौथी मर्तबा बेल पे छोड़ दिया, क्योंकि वो चार्ज नहीं कर सकते हैं जब तक प्रूफ ना हो।
اور یہ اریسٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا رسک پہ کرتے ہیں. لا نہیں کہتا، لیکن پولیس اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر کے اریسٹ تو کر لیتے ہیں. 24 آورس تک تو کسی کو بے گناہ کو سیل میں رکھ دیتے ہیں، لیکن چارج نہیں کر سکتے جب تک سالڈ پروف کرائم کا نہ ہو. تو یہی عامر کے ساتھ ہوتا رہا. اس کو پھر بیل پہ چھوڑ دیا. عامر تو نکل آیا. اس کی بیوی کو جو ہاسپٹل لے گیا، وہ لوگ لے گئے یہ چیک اپ کروانے کے لیے کہ واقعی اس کا ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ تو ڈاکٹرز چیک کریں گے، پھر وہ رپورٹ لکھیں گے، پھر وہ رپورٹ پولیس کے پاس جائے گی کہ ہاں ریپ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. تو جب وہ ہاسپٹل پہنچ گئی تو اس سے جب ڈاکٹروں نے چیک اپ کے لیے پوچھا کہ ہم آپ کو چیک کریں گے، عامر کی بیوی نے ہاسپٹل میں انکار کر دیا کہ نہیں، میں چیک اپ نہیں کروانا چاہتا. تو ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی مرضی کے اوپر ہے، آپ چاہے تو ہم آپ کو چیک کریں، آپ نہ چاہے تو ہم نہیں کریں گے. تو ڈاکٹروں نے پولیس کو بتا دیا کہ یہ چیک اپ نہیں کروانا چاہتی ہے. تو پولیس نے بھی کہا ٹھیک ہے، یہ تو اس کی مرضی کے اوپر ہے، اگر نہیں کروانا چاہتی ہے تو چھوڑ دو. تو وہ بغیر چیک اپ کے ہاسپٹل سے نکل گئی اور جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی اسی جگہ میں پہنچ گئی. اب عامر کو جو 24 گھنٹے رکھا تھا سیل کے اندر، تو جب اس کو پہلی بار سیل کے اندر ڈال دیا اس چوتھے اریسٹ کے بعد، تو کوئی 2 گھنٹے کے بعد وہی اریسٹنگ آفیسر اس کے پاس آیا، وہی پولیس آفیسر. اس نے سیل کا دروازہ کھولا تو عامر کے پاس بھی وہی آفیسر آیا، اور بلکہ 2 آئے، ایک اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی. تو وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمارے سامنے کپڑے اتارو اپنے سارے اور اس بیگ میں ڈال دو، اور یہ جو ہم ٹراؤزرز لے کر آئے ہیں اور ٹی شرٹ، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ تھا کوئی گرے کلر کا دونوں، یہ پہن لو. عامر نے کہا کہ اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نکل جاؤ، میں چینج کروں تو پھر آپ واپس آ جاؤ. تو پولیس آفیسرز نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارے سامنے کر دو. تو عامر نے کہا کہ نہیں، میں اپنا جسم کا پرائیویٹ حصہ آپ کے آگے کھول نہیں سکتا، آپ کو میں نہیں دکھا سکتا، اپنے آپ کو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ جو بھی کرو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اس پر پھر بھی ان آفیسر نے کہا کہ ہم نکلیں گے تو نہیں، ہاں ہم منہ اس طرف پھیر دیں گے، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے یہی رہیں گے. تو اس پہ پھر عامر راضی ہوا، ایگری ہوا کہ ٹھیک ہے، منہ ادھر کر لو. تو عامر نے جلدی سے وہ اپنے کپڑے، خود بھی وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر ہی پہنا ہوا تھا کیونکہ گرمی کا موسم تھا، تو جلدی سے وہ 2 پیس اتار کے بیگ میں ڈال کر اور ان کا دیا ہوا اس نے پہن لیا. پھر آفیسر سے کہا کہ ہاں میں نے پہن لیا. پھر انہوں نے منہ اس طرف کر دیا اور وہ تیلا پھر آفیسرز نے اس کے کپڑوں کا اپنے قبضے میں لے لیا. پھر وہ چلے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد واپس وہی اریسٹنگ آفیسر ابھی اکیلا آیا اور اس کو دروازہ کھولا اور عامر سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، آؤ میرے پیچھے. تو اس کو وہ لے گیا ایک اور روم میں بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا. اب عامر سے کہا کہ اچھا اپنے ہاتھ میرے آگے کر دو، میں تمہارے ناخن کاٹتا ہوں. اس کے پاس ناخن کاٹتا یعنی کیلی پر تھا، ناخن کاٹ اس کے پاس ہے کہ میں تمہارے ناخن کاٹتا ہوں. عامر نے پوچھا وہ کس لیے؟ کہتے یہ ہمارا پروسیجر ہے، خصوصاً ریپ کیس میں، کیونکہ ریپ کیس اکثر جو ہے وہ زور زبردستی سے ہوتا ہے، کیونکہ عورت نہیں چاہتی ہے اور مرد اس کو زبردستی اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، تو یہ ریپ ہو گیا. تو اس میں جو ہے وہ کچھ آتا پائی ہوتی ہے، کوئی ہاتھوں کا نشان عورت کے جو ہے جسم پہ پڑ سکتا ہے، پڑ جاتا ہے، اکثر پڑ جاتا ہے، اسکریچز آ جاتے ہیں.
تو ہم تمہارے ناخن کو کاٹ کر اسے لیبارٹری میں لے جا کر ایگزامن کریں گے کہ ان ناخن کا اسکریچ تو اس کے بدن پہ نہیں آیا تھا. تو عامر نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, مجھے تو اس طرح آپ کے سسٹم پہ ہنسی آ رہی ہے. تو آپ اس کی باڈی کو سے دیکھیں. وہ ہاسپٹل آپ لوگوں نے بھیج دیا, تو وہاں ڈاکٹروں سے کہتے کوئی لیڈی ڈاکٹر آ کر اس کے کپڑے اترواتی, اس کے قمیض اترواتی, تو وہ چیک کرتی کہ کوئی اسکریچ ہے اس کے اوپر یا نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کی باڈی کو دیکھ لو. وہ آپ نہیں کر رہے, اور میرا ناخن کاٹ رہے ہیں. اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں گے, چیک کریں گے کہ یہ ان ناخن کا نشان اس کے باڈی پہ تو نہیں ہے. یہ تو الٹا کام ہو رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں, آپ اس طرف کرو, میں نے ناخن ضرور کاٹنا ہے. اس نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے, میرے ناخن میں خود کاٹ کے پھینک دیتا ہوں, تو آج آپ کاٹ لو تو اسے کیا فرق پڑتا, 10 بار کاٹ لو, میرے جب تک ہے کاٹ لو, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن ہونا وہ چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ اس پہ میں بات نہیں کرتا, اب لاؤ میں ناخن کاٹتا ہوں. تو عامر نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے, تو باری باری ایک انگلی اس کی پکڑ کے اس کا ناخن کاٹ کر اور احتیاط سے جمع کر کے ایک بیگ میں ڈال دیا, چھوٹے سے پلاسٹک بیگ میں. پھر اس کو سیل کر کے وہ لے گیا. پھر عامر کو کہا کہ اب آؤ میرے ساتھ. اب وہاں سے پھر ناخن کاٹنے کے بعد اس کو نکال کر ایک اور روم میں لے گیا. وہ ایک جیسے کہ پولیس اسٹیشن میں وہ کوئی کلینک ٹائپ کا تھا, تو اس میں وہ پولیس یا ڈاکٹر یا پولیس نرس ایک گوری عورت بیٹھی ہوئی. تو عامر کو اس نے اس کے پاس لے گیا. وہاں باقاعدہ وہ جیسے وہ کلینک میں ہوتا ہے وہ اسٹریچر بھی لگا ہوا. تو جب عامر اس کے اندر گیا تو اس لیڈی نے, جو پولیس کی طرف سے ڈاکٹر تھی یا نرس تھی, تو اس نے عامر سے کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ. تو عامر بھی لیٹ گیا. پھر اس نے گلاوز پہن کر پھر عامر سے کہا کہ میں آپ کا ٹراؤزر نیچے کر کے آپ کے پرائیویٹ پارٹس میں چیک کروں گی کہ آپ نے ریپ تو نہیں کیا ہے. عامر نے ایک دم سے کہا یہ تو بڑی فضول کی بات ہے, ایک دفعہ ناخن ہو تو چلو, ناخن کے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ ایک عورت ہو کر میں آپ کو اپنا پرائیویٹ پارٹ دکھاؤں. اب وہ پولیس ارسٹنگ پولیس وہ بھی کھڑا ہوا ہے, وہ آفیسر بھی کھڑا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا نہیں, یہ وہ نہیں سکتا, یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. آپ ایک غیر عورت ہو, میں اپنا پرائیویٹ پارٹ آپ کو دکھاؤں, کیوں دکھاؤں؟ ہونا تو یہ چاہیے تو ریپ جس کا ہوا ہے, اگر میں نے اس کو ریپ کیا ہے تو میرا پانی اس کے اندر گیا ہوگا, تو اسی کو چیک کرو کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یعنی اس کے ساتھ سیکس بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے تو میرا پانی کا اس کا پانی کا کوئی وجود, کوئی علامت کچھ اس میں اسی کے اندر معلوم ہوگا, تو وہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں. وہ تو ہاسپٹل آپ لوگوں نے کس لیے بھیج دیا؟ تو میرے اس سے کیا پتہ چلے گا؟ اگر میں نے کیا بھی تو میرا پانی تو اسی وقت اس کے اندر نکل ہی گیا. اس کے بعد ہو سکتا ہے میں نے اپنے آپ کو دھو لیا ہے, میں نے استنجا کر لیا ہے, شاور کیا ہے, وضو بنایا ہے, تو وہ سب دھل گیا. اب تمہیں کیا, میرے نالی میں کیا ہے جو ابھی وہ نکلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا؟ تو اس پہ وہ ارسٹنگ آفیسر نے کہا کہ آپ بات بڑی لمبی کر رہے ہیں. پہلے آپ نے ناخن کاٹنے پہ اعتراض کیا, ابھی یہاں کر رہے ہو. یہ ہمارا پروسیجر ہے, آپ کو کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیس آپ کے اگینسٹ جائے گا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ریپ کرنے میں چارج کیا جائے. بڑے روپ سے اس نے کہا اس لیڈی کو کرنے دو جو وہ کر رہی, آپ خاموشی سے لیٹے رہو. تو اتنا ناجائز. اب دیکھو سارا کام الٹا ہو رہا ہے. جس کا ریپ ہوا ہے اس کو تو ایمبولینس تو کس لیے پھر بلایا تھا, اس کو ہاسپٹل کس لیے بھیجا, اور اس نے وہاں انکار کر دیا. اس کو کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, اور اس کو زبردستی کر رہا ہے. جبکہ ریپ کا صحیح پتہ تو عورت سے چلے گا. اسکریچ کا بھی اس کے بدن سے پتہ چلے گا کہ اسکریچ کے نشان ہے یا نہیں. اور ریپ
کبھی اسی سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اس مرد کا پانی کے اثرات ہے یا نہیں. بڑا الٹا معاملہ. اس طرح انہوں نے عامر کو پھنسایا. یعنی سب کچھ اس کے اگینسٹ یہ لوگ کر رہے تھے. تو اس کا کہ تمہاری مرضی, آپ ریفیوز کرو نہ کرو, آپ ریفیوز کرو, یہ اس کو نہ کرواؤ, نہ دکھاؤ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو. تو بہت ہی ممکن ہے کہ ہم ریپ کا کیس آپ کے اگینسٹ بنائیں, کیونکہ آپ نے یہ کچھ کیا ہوا ہے. ابھی اس وجہ سے آپ ریفیوز کر رہے ہیں کہ آپ نہیں دکھا رہے. دکھانے میں کیا عرض ہے؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے عرض نہیں ہوگا, میرے لیے عرض ہے, میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے. تو میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا, نہ میرا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. تو اس نے کہا تمہاری مرضی, تم یہاں مذہب کی بات کرو, جو کرو, نہ کرو, چلو میں واپس وہاں لے جا کر بند کر دیتا ہوں, بیٹھو جب تک تمہیں واپس ہم چھوڑیں گے, نہ کرو. لیکن ہو سکتا ہے یہ تمہارے اگینسٹ جائے, اب تم اس بات کو سوچو. تو عامر کو اس طرح انہوں نے مجبور کر دیا. اب وہ ٹیسٹ بھی انہوں نے عامر کا کر لیا. اس کے بعد پھر عامر کو لے جا کر وہاں بند کر دیا. پھر ویسے ہی وہ جیسے کہ 24 آورس پورے ہو گئے, پھر وہ انٹرویو اور ویسے ہی پھر وہ بیل ہو گیا. تو عامر نے یہ سوچا کہ ابھی یہ تو خدا دیکھ رہا ہے, میں تو اس کو ریفیوز کر رہا ہوں, میں تو نہیں چاہتا ہوں کیونکہ غیر عورت میرے پرائیویٹ پارٹ کو دیکھے, یا وہ کوئی آدمی بھی دیکھے, وہ بھی تو کھڑا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے. دو لوگ دیکھیں گے, ایک مرد دیکھے گا, عورت وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. ادھر میں نے اس کو کہا کہ تم منہ اس طرف کرو, میں کپڑے بدلوں گا. یہاں تو ابھی یہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے خود بھی, کیونکہ یہ چیک کرے گی, وہ لکھے گا ادھر, اس لیے یہ دیکھ رہا ہے. تو دو دیکھیں گے. تو نہیں کروں گا, تو جیسے بتا رہے وہ میرے خلاف بھی جس طرح کے سب کچھ اگینسٹ دا لا کر رہے ہیں یہ خود ہی, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر عامر مجبور ہو گیا. بہرحال عامر بیل پہ چھٹ گیا. اور اب 1-2 دن گزرے تو عامر نے خود سے سوچا, اس کا نمبر تو عامر کے پاس تھا, اس کی بیوی کا کانٹیکٹ ہوتا کیونکہ وہ فون کر کے وہاں سے لاتا تھا. تو عامر پھر یہ ظاہر ہے ابھی اس سے ملے گا تو یہ سب کچھ معلوم اس سے ہوگا کہ اس نے ٹیلی فون پہ اتنی لمبی بات کیوں کی اور کیا ہوا, کیوں پولیس آئی. ابھی تک تو اس کو بھی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کی بیٹی چائلڈ کیئر میں چلی گئی. تو ابھی وہ اس معاملے میں کیا کر رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے. تو یہ ساری باتیں اب اس کو جاننا ضروری تھا. تو اس نے پھر اس کو فون کیا, کوئی صبح 10 بجے کا ٹائم تھا, اس نے فون کیا. تو اس نے بھی فون اٹھا لیا, ویڈیو کال کیا, باقاعدہ واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کیا, اس نے بھی اٹھایا. تو اس سے پوچھا کہ ہاں کہاں پر ہو. اس نے کہا میں اپنے کمرے میں ہوں, لیکن وہاں نہیں ہوں جو ٹاؤن سے آپ لے کر آئے تھے, وہاں نہیں ہوں. یہاں مجھے انہوں نے ٹیمپریری ایک اور جگہ میں رکھا ہوا ہے. اب میں باہر نکل رہی ہوں, انہوں نے بلایا ہے, ایسے کچھ. اس نے کہا کہ کسی سے ملنا ہے, ان میں سے پولیس یا کوئی ایسے تھی, کوئی انٹرویو تھا یا کچھ تھا, یا سولیسیٹر تھا, ایسے کچھ تھا. اس نے یہ کوئی ایسے کہا کہ میں تیاری کری ہوں, ادھر جا رہی ہوں. تو عامر نے کہا ٹھیک ہے, اب کیا خیال ہے, ملو گے؟ اس نے کہا کس لیے؟ کہ عامر نے کہا کس لیے, یہی جو کچھ ہوا ہے, تمہیں پتہ ہے بیٹی چائلڈ کیئر میں چلی گئی, تو اس پہ بات کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. وہ تو میں اور تم دونوں مل کر بات کریں گے تو اس کا کوئی سلوشن نکالیں گے کہ وہ کوئی ذریعہ دوبارہ بن جائے کہ اس کو واپس چائلڈ کیئر سے ہم نکال لیں. تو اگر تم اپنا راستہ پکڑو گے اور میں یہاں کچھ نہیں کروں گا تو وہ تو رہے گی چائلڈ کیئر میں جب تک 18 سال کی ہوگی. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, چلو آ جاؤ فلانی جگہ پر. تو عامر گاڑی لے گیا, وہ وہاں کھڑی تھی, اس کو بٹھایا. تو جب بٹھایا اس کے بعد عامر نے اس نے گاڑی یہی میں پوچھا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اپنے ملک بیٹی کو مت لے جاؤ. تم نے ضد کیا اور صبح میں تم نے کیا کیا, کس طرح سے نکل گئی,
تو اب دیکھو بیٹی چلی گئی چائلڈ کیئر میں یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے بالکل غلط گائیڈ کیا پھر کسی نے. تو عامر نے کہا ہاں ایسے ہی تم لوگوں کو کال کرو اور ان کی باتیں سنو، پھر ویسے ہی کرو، پھر اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے. بہرحال عامر اس کو پھر لے آیا ساتھ ہی، کہا کہ اچھا بتاؤ اب کیا کرو گے. اس نے کہا کہ میں یہ جو ایلیگیشنز میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ میں چاہتی ہوں کہ میں جا کر پولیس اسٹیشن یہ اپنے ایلیگیشنز واپس لوں اور ان سے میں کہوں کہ مجھے غصہ آیا ہوا تھا، میں نے یہ لگایا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی ریپ نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. اب میں اکیلی ہو گئی ہوں، میں آ کر آپ کے ساتھ خود ہی رہوں گی. اب یہ اس نے خود کہا. اب بیٹی تو میرے پاس نہیں ہے، اب اس جگہ میں نے جا کر کیا کرنا ہے اس ٹاؤن میں. تو یہ انہوں نے ٹمپریری دیا ہوا ہے، پتہ نہیں پھر یہاں سے مجھے کہاں پھینک دے اکیلا. تو میں آ کر آپ کے ساتھ میں ان کو بتاؤں گی کہ میں جا کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے. میں نے بڑا بولڈ اسٹینڈ لے رہی تھی. تو عامر نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو گی تو میں اس پہ خوش ہوں. ٹھیک ہے بالکل، میں بھی چاہتا ہوں تم یہی کرو، کیونکہ حقیقت بولو، سچ بولو. یہ مت دیکھو کہ سچ بولنے کے بعد کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، ہونے دو، لیکن بولو سچ، کیونکہ آخر میں یہ سچ کام آئے گا. جھوٹ بولو گی تو وقتی طور پہ کچھ تمہارے کام نکل جائیں گے، لیکن آخر میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ خراب ہوگا. تو یہی تو میں تمہیں ہر وقت یہ نصیحت کرتا ہوں، لیکن تم دوسروں کی سنتی ہو، میرے نہیں سنتی. تو اس نے کہا کہ چلو مجھے ایسا کرو، مجھے پولیس اسٹیشن لے چلو، میں جا کر رپورٹ لکھواتی ہوں کہ میں یہ واپس لیتی ہوں اپنا ایلیگیشنز، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بالکل خوش ہوں کہ میں ہوں. عامر اس کو اسی پولیس اسٹیشن میں، جس پولیس اسٹیشن میں انہوں نے عامر کو لے جا کر بند کیا تھا، عامر نے اپنی بیوی کو اسی پولیس اسٹیشن لے گیا. اب عامر باہر کار میں انتظار کر رہا ہے، اس کو کہا کہ تم جاؤ اپنا رپورٹ کرو. وہ اندر چلی گئی پولیس اسٹیشن میں، عامر باہر کار میں انتظار کر رہا ہے روڈ سائڈ کے اوپر، ذرا پولیس اسٹیشن سے کچھ قدم آگے. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی. اس نے عامر سے کہا کہ جس نے یہ کیس بنایا ہوا ہے اس کی ڈیوٹی جو ہے، وہ ایک کالی پولیس آفیسر تھے، تو جس نے یہ کیس بنایا ہوا ہے اس کی ڈیوٹی آج کسی اور پولیس اسٹیشن میں، اس میں نہیں، تو یہ کام، یہ رپورٹ اسی کو کرنا. تو عامر نے کہا ٹھیک ہے، اس پولیس اسٹیشن کا جو انہوں نے بتایا ہے میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، کافی دور تو ہے لیکن چلو میں لے چلتا ہوں. پھر عامر نے اس کو اسی پولیس اسٹیشن لے گیا. پھر عامر باہر انتظار کر رہا تھا، وہ اندر گئی. وہاں سے اس نے بالکل پولیس سے لکھوا کر لے آیا، پولیس کے سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے غصہ آیا تھا، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ اس نے مجھے کیڈنیپ کیا تھا، نہ مجھے. اچھا وہ اس نے جو اس کو بتایا تھا کہ تم اس کو، اس کا ذکر شاید میں نے اس ایپیسوڈ، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ نمبر 7 میں کیا ہوگا. اس کے سلیسیٹر نے، جب نے اس نے کال کیا تھا، سلیسیٹر نے اس کو کہا تھا کہ اس کو پولیس کو بتاؤ کہ اس نے مجھے کیڈنیپ کیا تھا بچی کے ساتھ. تو پھر اس نے ابھی رپورٹ میں کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت تو میں نے پولیس کو کہا تھا، لیکن یہ اس نے مجھے نہ کیڈنیپ کیا ہے نہ کچھ کیا ہے، میں اپنی مرضی سے اس کے پاس آئی تھی، بس کچھ باتیں ہمارے بیچ میں ایسی ہوئی، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے اس کو پولیس کو کال کیا تو اس کو اریسٹ کروایا. تو یہ سب جو میں نے کہا اس میں کوئی بات بھی صحیح نہیں تھی. تو پولیس نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر خود اپنا ایلیگیشن اور اپنا کلیم واپس لیتی ہو تو ہم لکھ لیتے. انہوں نے بھی لکھ دیا. تو پھر ساتھ میں یہ کہا کہ میں جا کر اسی کے ساتھ رہوں، مجھے کسی اور جگہ مت لے جاؤ، میں ابھی بیٹی نہیں ہے تو چلو پہلے بیٹی میرے ساتھ تھی، اب جو بھی جگہ مل جاتی میں اور بیٹی تھی تو میرا بیٹی کے ساتھ ٹائم پاس تھا. بیٹی تو چلی گئی، اب میں اکیلی ہوں تو میں کہاں رہوں، اکیلی جا کر کہیں رہوں تو کیا کروں.
कहाँ से इसके साथ हूँ, ये तो मेरा दुश्मन नहीं है, जो भी एलिगेशन मैं लगाए मैंने इसके ऊपर लगाए शुरू से आखिर तक सभी ये फॉल्स है मैं लगा रहा हूँ, इसलिए खुद ही कह दिया पुलिस। फिर भी उन्होंने ये केस को ख़त्म नहीं किया, फिर भी वो एक्शन लेते, फिर उसके बाद भी ले रहे थे और भी ले रहे थे। ये तो नेक्स्ट में जाकर फिर जिक्र करूँगा। तो ऐसे इग्नोर करते हैं ये। तो बहरहाल मुझे लगता है कि उस पुलिस ऑफिसर को ये उसका आमिर की वाइफ का पुलिस स्टेशन में इस तरह जाकर अरेस्ट के 2 दिन बाद ये रिपोर्ट कर देना उनको अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि उनको अच्छा नहीं लगा। एडवाइस भी उसी ने किया होगा कि अगर ना करो, केस को चलने दो तो बेहतर होगा, जो तुमने बोला है उसी को चलने दो तो बेहतर होगा। लेकिन इसने कहा नहीं, जो कुछ हुआ नहीं है तो फिर मैं क्यों कहूँ, चलो कह दिया, वो मेरी गलती थी। अब इस पर भी पुलिस तो उसको अरेस्ट करना चाहिए था कि तुमने ये झूठ क्यों बोला, किसी बेगुनाह को इतना मुसीबत में क्यों डाला, उसको अरेस्ट क्यों करवाया। उसका इतना हमने अरेस्ट किया और वो 24 आवर सेल में रखा, उसके नाखून भी काटे और उसके प्राइवेट पार्ट भी चेक किया, सब कुछ हमने ज़बरदस्ती उसके साथ की। तो ये इतना झूठ तुमने बोला था, तो तुम गलत किया है, तो मुजरिम तो तुम हो, तो अभी हम तुम्हें पुलिस स्टेशन खुद ही आए हो तो तुम अरेस्ट ले जाते सेल में उसको, लेकिन नहीं किया। बिल्कुल पता है जुर्म इसका है, नहीं किया। तो बहरहाल वो सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ गई। आमिर के पास आमिर गाड़ी में बैठा हुआ है, कहते ये देखो मैंने लिखवा लिया, चलो घर चलते। आमिर उसको घर में ले आया अपने साथ। अब वो आमिर के साथ रह रही है, लेकिन सारे ऐसे जैसे आग पे बैठे हुए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी को भी पता चले कि ये हस्बैंड के साथ रह गई, वो लोकल अथॉरिटी और सोशल वर्कर वो भी आग पर बैठे हुए, इसका सॉलिसिटर भी आग पर बैठी हुई थी, सब आग पर जल रहे थे कि ये खुद इसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, या फिर इसके हस्बैंड ने इस पर ऐसा कौन सा जादू चलाया कि ये उसकी हर बात मानती है। हमारी सारी इसने इग्नोर कर दिया, हम इसको क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाते हैं, क्या क्या रास्ते दिखाते हैं, ये सारा जो है उसके ऊपर इसने एकदम से पानी फेर दिया। ये जाकर बिल्कुल सामने सामने हस्बैंड के साथ रह रही है। और उसने ये भी पुलिस स्टेशन में कहा कि मैं उससे कहा कि तुम्हें हस्बैंड से, हाँ ये पुलिस ने सवाल किया था जब ये रिपोर्ट कर रहा है कि तुम्हें उससे डर नहीं लगता। उसने कहा मुझे कभी भी उससे डर नहीं लगा है, मैं अलग इसलिए रहती थी कि मुझे थ्रेट था बच्ची का कि ये चाइल्ड केयर में न चली जाए, वो तो चली गई, तो अब मैं किस लिए कहीं और रहूँ और मुझे किस चीज़ का डर है। मैं उससे तो बिल्कुल मुझे कोई डर नहीं, उसे कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, कभी कोई गलत बात ही नहीं की, उल्टा वो मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरा हेल्प कर रहा है। मुझे अभी किसी चीज़ का, मेरी बच्ची गई, मुझे कोई फिक्र नहीं, जो करते वो जो कोई भी जो करेगा वो करे, मैं तो इसके साथ जाकर रहूँगी। बाद में बेटी का क्या होगा, वो कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, वो तो आखिर में देखेंगे। अब तो वो चली गई, अब मैं इसी के साथ रहूँगी, अपने हस्बैंड के साथ। ये सब आग पे बैठे हुए थे। वो कैसे, बाद में ये स्टोरी जब चलेगी तो नेक्स्ट एपिसोड में जो मैं बताऊँगी, तो आगे फिर वो क्या कुछ कर रहे थे, किस तरह से वो आमिर की बीवी को वो कांटेक्ट करते थे, फिर उसको जो है वो पट्टियाँ पढ़ाते थे और उसको वरगलाते थे, गलत गाइड करते थे, सब कुछ कर रहे थे, वो आमिर के सामने हो रहा था। तो बहरहाल ऐसा है। अब इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, तो इसके बाद की स्टोरी क्या है वो फिर एपिसोड 9 में मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।